वसीम साहब को सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, इस को पता है कि NX से 33 के इलेक्शन की जो धमाल शुरू हुई है इस हल्के में, हमारे साथ मरकज़ी सदर इंसाफ मिनोरिटी विंग MNA वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी मोहतरमा शीला रूत हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हम इनसे पूछेंगे कि NX से 33 में जो इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होने जा रही है उसमें आपका पार्टी की तरफ से क्या रोल है। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि NX 33 के जो इलेक्शन आ रहे हैं इस पर आप क्या देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे नेशनल न्यूज़ जो है उसके ऊपर आज मुझे मदऊ किया और NA 133 के हवाले से जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके ऊपर बातचीत हम करेंगे। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। NA 133 की आपको पता है, मैं रिहायशी हूँ इस इलाके में। तकरीबन 45 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं और ये हमारा एक आबाई इलाका है। तो नेचुरली बड़ी गहमा गहमी है, बहुत बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी यहाँ पर रहती है इस हलके में। तो यकीनन यहाँ पर PTI जो है वो अपना मैदान में उतरी है। हमारे जो कैंडिडेट हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो हमारे PTI की तरफ से उनको टिकट मिली है और इंशाल्लाह हम इलेक्शन में भरपूर तरीके से जाएंगे और इस सीट को जीतेंगे। अच्छा, जमशेद साहब की अगर बात करते हैं तो उनके तो कागज़ जो हैं जांच पड़ताल के लिए मुस्तरद हो गए, उस पर क्या पार्टी का रद्द-ए-अमल है? देखें, ये एक बहुत ही एक इत्तेफाक हुआ है, मैं समझती हूँ एक हादसा पेश आया है, लेकिन यकीनन ये दीदा दनिस्ता तो नहीं हुआ, ये एक एरर हुआ है जिसकी वजह से ये सब मामला हुआ है। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और हुकूमती जमात है और ऐसे तो नहीं हो सकता कभी भी कि जमशेद चीमा साहब या उनकी अहलिया, जो कि एक सियासी घराने से उनका ताल्लुक भी है, सियासत में सरदराज से है, तो ऐसे इस तरह तो नहीं हो सकता। लेकिन ये एक हो गया, गलती समझ लें या कोई हादसा समझ लें या जैसे भी आप समझे, लेकिन हम इसकी पूरी फ़ाइट करेंगे और हम ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे, हम अदालत में भी जाएंगे और मुझे बड़ी उम्मीद है खुदावंद के घर में कि वो हमें इंसाफ देगा। और इस जो ये टेक्निकल सी गलती है, देखें उनके किरदार पे कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ये एक टेक्निकल फॉल्ट है और इसको हमें हाई कोर्ट से ज़रूर बरज़रूर रिलीफ मिलेगा। अगर जब नॉमिनेट किया जाता है, साइन वगैरह होते हैं, तो पता नहीं चला सके इसका वोट यहाँ पे देखें है। हमने ये बात अपने लीडरशिप से भी की और इन बच्चों का वोट इधर ही था। ये पहले हमारे ही हलके के मेंबर थे शबीर सियाल साहब, उनके तजवीज़ कुन और वो भी थे प्रपोजर और सेकेंडर भी रहे हैं, सो उनका वोट इसी हलके में था और मैं समझती हूँ एक साजिश के तहत इस हलके से उनका वोट निकाल दिया गया। ये इस तरह की हरकतें मुझे जो अपोजिशन जमात है ना, ये करती रहती है। मेरे साथ ये साजिश मेरे साथ हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, जब मैं 2013 में मैंने PTI में जब मैं 2009 में आई और मैंने इस हलके में आके ख़ास तौर पर बहार कॉलोनी में मैंने जब PTI का झंडा लगाया तो नून लीग को बड़ा धचका लगा और उन्होंने बड़ी साजिशें मेरे ख़िलाफ़ की। सबसे बड़ी साजिश तो उन्होंने की कि 2011 में इन्होंने मेरी छत से मुझे फेंका नीचे, जिससे मेरी कमर में चोट लगी और मैं काफ़ी देर तक मैं उसमें रही। मेरा ये बाजू जो था ये हो गया और मेरे घर में ये लोग घुस के मेरे घर की छत से मुझे फेंका गया। अल्लाह जाने वो कौन लोग थे और क्या नहीं थे, लेकिन वो मेरी सियासत के शुरू के दिन थे जब मैं PTI में आई। उसके बाद 2013 का इलेक्शन में मेरा वोट उठा के इन्होंने सादा रोड पे भेज दिया, बंद रोड में, सांदा में भेज दिया, जहाँ जो मैं कभी गई नहीं, मेरा और मेरे बेटे का, जबकि मेरे पूरे खानदान के हमारे घर के तकरीबन 18 वोट थे, जिनमें से सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का वोट उठा के उन्होंने सांदे में भेज दिया। और मैं बड़ी हैरान हुई जब मैंने अपना इलेक्शन शुरू था, जब मैंने अपना वोट चेक किया तो मेरा वोट सांदे में पड़ा। चलो, हमने वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद क्योंकि इलेक्शन लड़ रही थी, हमने अपना वोट वहाँ पे डाल दिया। हमने कहा देना तो PTI को ही है, लेकिन उसके बाद मैंने ये दरख्वास्त की कि मेरा वोट वापस मेरे हलके में लेके आया जाए, क्योंकि मैं रहने वाली यहाँ की हूँ, मेरा एड्रेस यहाँ पे है, मेरा पूरा ख़ानदान यहाँ पे है, हमारा मरना जीना इस इलाके में, मेरा वोट उधर कैसे चला गया। अब हुआ ये, जब 18 का इलेक्शन आया और मैंने अपना वोट चेक किया तो मेरा वो ना इधर था ना उधर था। अच्छा, वोट ही गायब था।
میں نے اس پہ احتجاج کیا, میں نے ان کو سارا دکھایا, میں نے کہا جی میرا ووٹ 93 میں اس حلقے میں میں نے رجسٹر کرایا تھا, یہ میرا ووٹ نمبر تھا. اس کے بعد میں نے الیکشن میں 3 دفعہ یہ ووٹ اس حلقے میں ڈالا ہے, اور یہ میرا شناختی کارڈ ہے, یہ میرا ووٹ وہاں کیسے چل گیا. پھر میں نے درخواست دی تھی کہ میرا ووٹ واپس آ جائے, پہلے میں نے درخواست نہیں دی تھی, خود بخود ہی چلا گیا تھا. اور ان دونوں بچوں کا بھی کوئی درخواست نہیں ہے, کوئی انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی, اور ووٹ کیسے چلا گیا دوسرے حلقے میں. یہ مجھے بتائے نا, یہ کیا سسٹم ہے. نہیں سسٹم تو آپ کا چل رہا ہے, وفاق میں بھی آپ کا, صوبائی میں بھی آپ کا, تو سسٹم کون چلا رہا ہے. بڑے افسوس کی بات, بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو ہم ایز اے نیشن, ایز اپنے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, جو ہمارے کام ہیں, اس میں ہم ایمانداری کے ساتھ جب کام نہیں کرتے تو پھر اس قسم کے ایررز جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. اس وقت تو آپ کے وفاق میں ذمہ داری چل رہی ہے, گورنمنٹ آپ کی ہے. دیکھیں جی, وفاق نے تو نہیں کہا ہوگا نا, ہم نے تو نہیں کہا ہوگا, یہ تو نادرا ان کے انڈر ہے. میری بات سنو, انڈر ضرور ہوگا, لیکن یہ بیچ میں جو ہوتی ہیں نا کالی بھیڑیں, یہ وہ کام کرتی ہیں. اچھا, میں اس بات کو سن کے حیران ہوا ہوں کہ کالی بھیڑیں کیسے آگے, وہ پہلے کی آئی ہوئی ہیں, گھسی ہوئی ہیں بیچ میں, ہم نے تھوڑی گزائی ہیں, وہ تو انہوں نے بھرتی کی ہوئی ہیں. ہمارے جو مخالفین تھے انہوں نے بھرتی کی, ہم نے تو نہیں بھرتی کی, ہم نے ان کو نکالا تو نہیں ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ بیوروکریسی اور جو وہاں پہ لوگ ان کے لگائے ہوئے لوگ جو ہیں, ابھی تک ان کی اثر رسوخ تو ہے نا اداروں میں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, لیکن پھر بھی اس کے اوپر ضرور انکوائری ہونی چاہیے, اور اس کا جو ہے نا, لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہم الیکشن میں جائیں گے اور جیتیں گے. اچھا, مہنگائی کی اگر بات کرتے ہیں تو کیا لوگ ووٹ دیں گے آپ؟ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ نے دیکھا, پیٹرول مہنگا, چینی مہنگی, ملنی مارکیٹ میں مل نہیں رہی. آپ نے اس حلقے میں گہما گہمی دیکھی ہے. ہاں جی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر کس طرح سے امڑ کر باہر آیا ہے. ابھی الیکشن کے ایک ہفتہ جو تھا, اس میں لوگوں نے مطلب اتنی کارنر میٹنگز اور سڑکوں پر اور بینرز لگ گئے اور سب کچھ ہو گیا. ابھی ان کے پیپرز بھی جو تھے وہ اس میں تھے, الیکشن کمیشن میں تھے. بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا نظریاتی ورکر جو ہے نا, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ہم پی ٹی آئی میں ہم نے کیوں جوائن کیا تھا, میں کیوں پی ٹی آئی میں گئی تھی, ورکر ہمارا پی ٹی آئی میں کیوں گیا تھا؟ کیونکہ ہمارا ایک نظریہ ہے, اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ہم نے صاف اور شفاف حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم کبھی بھی ایسی حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, نہ ہوں گے, جنہوں نے کرپشن کی ہے, اور اتنی کرپشن کی ہے کہ ملک کو ہی مقروض کر کے چلے گئے. نظریاتی ووٹ کی اگر بات کرتے تو اعجاز صاحب کو کیوں نہیں ووٹ پڑا؟ دیکھیں, اعجاز صاحب نے بہت اچھا ووٹ لیا ہے. آپ کو پتہ ہے لاہور میں ہم نے 4 سیٹیں جیتیں جی, اور اس میں 5ویں سیٹ جو تھی وہ چودھری اعجاز کی تھی. سب سے کم مارجن سے چودھری صاحب, اور پہلی دفعہ اس حلقے میں آئے تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حلقہ جو تھا نا, یہ نون لیگ کا گڑھ تھا, اور سیٹ تو پھر بھی لے گئے وہ. تو دیکھیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ سیٹ لے گئی, لیکن جس طریقے سے وہ لے کے گئی وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. ہم نے بریک تھرو کیا. 70 کے 80,000 ووٹ کوئی چھوٹا ووٹ نہیں ہے. اٹس بگ ووٹ. یہ جو الیکشن اب ہونے جا رہا ہے, اس میں انشاءاللہ ہم 12,000 کچھ کا ووٹ کا فرق تھا. 11,000 کچھ کا فرق تھا. سو یہ تو کوئی فرق نہیں, یہ نکل جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا پچھلے دور میں ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوئی تھی؟ دیکھیں 3 سال کے اندر تو کچھ نہیں ہوئی. دیکھیں, میں بھی اس حلقے میں 40-45 سال سے رہ رہی ہوں. میرے والد رہے, یہ گھر یہاں پر 1970s میں بنایا تھا. اس وقت یہ کالونی جو تھی نا, یہ کھیت تھے. ٹھیک ہے. اور میرے والد نے اور ایک جو البک صاحب ہوا کرتے تھے, یہ 2 گھر تھے جو یہاں پر تھے, اور اس کے بعد لوگوں نے یہاں پہ آباد ہونا شروع ہوئے. تو اس وقت سے لے کر اب تک 2018 تک یہاں پر جو اس علاقے کا حال تھا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں, اور برا حال تھا لوگوں کا. پانی لوگوں کے گھروں کے آگے کھڑا رہتا تھا. یہ جو مینز روڈ ہے آپ کی, ناصرت روڈ, یہ اتنے بری اس کی حالت تھی جس کا میں بتا نہیں سکتی ہوں. یہ جو نالا ہے,
اس کا برا حال تھا. یہاں پہ روز بچے گر رہے ہوتے تھے, بارش آ جاتی تھی تو گاڑیاں گر جاتی تھیں, آپ کو پتہ پوری گاڑیاں گر جاتی تھیں, پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس کا لیول جو تھا, نالے کا لیول اور سڑک کا لیول ایک ہی ہو جاتا تھا. اور کئی گاڑیاں ہم نے دیکھا برسات میں خاص طور پر نالے میں گر جاتی تھیں. تو نالے کا کام تو نون لیگ کے دور بھی ہوا ہے؟ نہیں جناب, یہ ہم نے کروایا. اور اس کے اوپر یہ جب میں اس وقت ایم پی اے تھی اور اپوزیشن میں تھی, ایم پی اے تھی, اور جتنی قراردادیں اور جتنے کویسچنز اور جتنے پوائنٹ آف آرڈرز اور جتنے 0 پوائنٹ پہ جو بات کی وہ میں نے کی اس نالے کے لیے. تب انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہم وہ ڈیوٹس ڈال رہے ہیں, ہم وہ برساتی نالا اس کو بنا دیں گے. میں نے کہا اس کو آپ کیوں نہیں اس کو کرتے. انہوں نے اور اس کو چوڑا کر دیا, جی وہاں درخت ہیں, وہاں پر کھمبے ہیں, ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے, یہ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے یہ بنی لگا دی, آپ نے دیکھا بنیاں لگا دی. اس کے بعد ہم نے درخت لگانے شروع کر دیے. اب کم از کم ایک جو ہے نا وہاں پہ ماحول بہتر لگتا ہے. اس کا مطلب اس حلقے کی آپ جو ایکٹیویٹی ہے وہ اپوزیشن سے چلتی آ رہی ہے؟ اپوزیشن میں نے آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو, اس اپوزیشن میں تھی. ہمیں حکومت فنڈز نہیں دیتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ ایک حکومتوں کا سسٹم ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو فنڈ نہیں ملتا. ہاں, لیکن میں کیونکہ اقلیت سے تھی اور میں سمجھتی تھی کہ اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, اور میری جو اقلیت کے لوگ تھے وہ مجھے پوچھتے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں فنڈز ملتے ہیں, ہم لگاتے نہیں ہیں, پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں فنڈز کے ساتھ. لیکن پھر میں نے اس کے اوپر فائٹ کی, اور میں نے ہائی کورٹ میں گئی. میں نے اپنی پارٹی سے اجازت لی اور میں ہائی کورٹ میں گئی, اور میں نے ہائی کورٹ میں کیس جیتا, اور چیف منسٹر کو ڈائریکشن ہوئی ہائی کورٹ کی طرف سے, منصور علی شاہ نے ڈائریکشن دی کہ ان کو جو فنڈ دیا جائے. اور وہ مجھے فنڈ آخری دنوں میں ملا, 16 کے 17 کے اس میں اینڈ میں. اور وہ اس فنڈ سے میں نے جو آپ کی ناصرت روڈ ہے, یہ میں نے وہاں سے پیکو روڈ سے لے کر جہاں بشپ روڈ تک, نہیں پیکو روڈ سے, پیکو روڈ سے جو پلی ہے وہاں سے لے کر تو یہ بشپ روڈ تک ہم نے وہ سڑک بنائی تھی. اچھا, اس اپوزیشن کے دور میں, جب میں اپوزیشن میں تھی, جب کامران مائیکل فیڈرل منسٹر تھے. ہاں جی, تو کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ اس حلقے کے بارے میں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں, اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتی. اچھا, جس طرح کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک یہاں پر آپ کی پارٹی کی طرف سے کارنر میٹنگ بھی ہوئی, تو وہاں پر یہ کویسچن کیا گیا کہ جی یہاں پر جو ہے نا ہمارے مائنورٹی کے جو اعجاز گسن صاحب ہیں, یا آپ کا نام لیا گیا کہ یہاں پہ تو فنڈ انہوں نے نہیں لگایا, اب این 133 سے شفقت محمود صاحب یہاں پہ فنڈ لگائیں گے, اور نالے والی سڑک جو آپ چھوڑ دی گئی تھی وہ شروع کریں گے. میں شفقت صاحب کی نہایت ہی شکر گزار ہوں. ہمارے بڑے محترم لیڈر ہیں, ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں, میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے فنڈ میں سے یہ فنڈ ہمیں دیا, اس حلقے کو دیا. یہ انہی کا حلقہ ہے, اور ہم سب ایک ہی ہیں. پارٹی تو ہماری پی ٹی آئی ہے, لیکن میں بتانا چاہتی ہوں, شاید ان کو نہیں پتہ ہوگا یا ان کے ذہن میں نہیں رہا ہوگا کہ یہ جو نالے کے جو اس طرف کا جو حصہ ہے وہاں پر ہمارا بورڈ بھی لگا ہوا ہے, وزیر اعظم کے, آپ کا اور اجاز چودھری صاحب کا. وہ روڈ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے بنایا تھا, جو مجھے تھوڑا سا فنڈ ملا تھا. وہ ہم نے بالکل وہ ایل ڈی اے کوارٹر سے لے کے کیو بلاک تک وہ ساری سڑک, آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ بڑا ہی کچرا پڑا رہتا تھا, بہت گندگی تھی, وہاں پہ کھڑے نہیں ہوا جاتا تھا. اور وہ ہم نے سارا کر کے پھر یہ ایس بلاک سے اندر ساری سڑک جو ہے بشپ روڈ تک ہم نے یہ ساری کمپلیٹ کی, کیونکہ یہ حصہ رہ گیا تھا جب پہلے فنڈ میں. ایک تو ہم نے یہ کام کروایا, اس کے بعد ہم نے وہ جو حصہ رہ گیا تھا تھوڑا سا نالے کے ساتھ ساتھ, اس کی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو لوگ تھے رہائشی, وہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر سوئی گیس ڈلے پہلے. وہ کہتے تھے میڈم پہلے ہمیں سوئی گیس لے کے دیں, پھر ہمارا سڑک میں یہ بعد میں پھر توڑ دیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. وہاں پہ 4 گلیاں اور یہ سوئی گیس, صرف یہ والا ٹوٹا چھوٹا سا تھا جو رہ گیا تھا. وہ بھی میرا جو فیڈرل کا فنڈ ہے وہ اس حلقے کے لیے آیا ہوا ہے, منظور ہوا ہے. اور شفقت صاحب بنا دیں گے تو بہت اچھی بات ہے, ہم وہ فنڈ یو سی میں کہیں اور لگا لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فنڈ یہاں سے ہمارا بچا تھا وہ تقریباً 80 لاکھ کے قریب, وہ ہم نے جو آپ کی ہے نا گریو یارڈ کی سڑک جو تھی وہ بھی بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی, اور وہاں پہ پانی جگہ جگہ کھڑا رہتا تھا. وہ ہم نے
وہ بھی ہم نے پیکو روڈ تک بنوائی ہے۔ ہم نے اس کو بنوایا. سو ہم نے یہاں کام کیا ہے. اور ہمارے منسٹر صاحب ہیں, ان کا بھی ایک پنجاب حکومت کا ایک فنڈ تھا جو لیپس ہو گیا ہوا تھا, اس کو ہم نے ریوائیو کیا, اور وہ فنڈ بھی ہم نے اندر کی بہت ساری گلیوں میں وہ لگوایا. فرانسس اسکول کے اس سائڈ پہ لگایا, پھر ہم نے یہ شبنم کالونی کی طرف لگایا. ہم نے مطلب ہم نے کوشش کی جہاں جہاں ضرورت تھی. لیکن اگر ابھی بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو ابھی ہمارے جو اس سال کے فنڈز آ رہے ہیں, یا اس میں سے میرا فوکس جو ہے وہ NA 133 ہے. اچھا, NA 133 کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر عوامی کالونی بھی ہے, گرین ٹاؤن بھی, باگڑیاں بھی. اچھا, عوامی کالونی کے اندر بھی کچھ کافی سارے معاملات ہیں کرسچن کمیونٹی کے جو حل نہیں ہوئے ابھی تک. دیکھیں, عوامی کالونی میں کچھ سڑکیں تو چودھری اعجاز صاحب نے بنوائی ہیں. ان کو جو فنڈ ملا تھا اس میں انہوں نے کچھ وہاں پر کام کیا ہے. اب جو باقی, کیونکہ ہمارا فوکس جو تھا وہ تھا 226. اس کو ہم نے کہا پہلے اس علاقے کو سیدھا کر لیں, کیونکہ دیکھیں آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے نا, ساری چیزیں ہوتی ہیں. NA 133 میں میرا جو ہے, اور اعجاز اگسٹین کا بھی فنڈ جو یہاں پر آ رہا ہے, جس میں ہم پانی کا جو مسئلہ خاص طور پر یہ جو سیوریج کا گندا پانی آ رہا ہے, ہمارا حلقے میں تقریباً 33% لوگوں نے شکایت کی ہے کہ یہاں پر سیوریج کا گندا پانی لوگ پی رہے ہیں, اور اس سے بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ہم نے یہاں پہ ہیپاٹائٹس کے اوپر ایک مہم چلائی تھی, اور ہم نے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا تھا. اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر تقریباً 20% لاہور میں سب سے بڑی آبادی بہار کالونی کی آبادی تھی, جہاں پر ہیپاٹائٹس C اور B ہے. اور اس سے یہ صاف واضح ہے کہ اس حلقے میں, یہ 2018-19 میں ہم نے کروایا تھا, 19-20 میں. شفقت صاحب کے کوآرڈینیٹر جو ہیں رانا شہریار, وہ تو بڑے وعدے کر کے گئے یہاں پہ کہ سوئی گیسی بحال کروا دیں گے, پانی بھی صاف کر دیں گے. جی, ہم کوشش ضرور کریں گے. شہریار بھی ہمارے بھائی ہیں, پارٹی کے ہمارے لیڈر ہیں, سب پارٹی کا سب کا یہ خواہش ہے کہ اس حلقے کو, کیونکہ ہم نے اس حلقے کے لیے شور بڑا مچایا. میں نے نون لیگ کے زمانے میں بھی, آپ میری تقریریں نکال کے دیکھیں, میں نے اس حلقے کے لیے بہت دفعہ بات کی, اور یہ سچ بات ہے کہ اس حلقے کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. یہ 30-35 سال کے بعد اس حلقے کی سنی گئی ہے. دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وی ہیو ڈن ایوری تھنگ. ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے. اتنا خراب تھا یہ, ابھی بھی بہت کچھ ہونے والا ہے. وہ جب وہ ہو جائے گا تو پچھلا جو کیا ہوا وہ خراب ہو جائے گا. پھر لوگ کہیں گے لو جی تھے تو کسی کام نہیں کیا. لیکن ہم نے آہستہ آہستہ فیزز میں ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. NA 133 کو ہم ایک مثالی حلقہ بنائیں گے, اور اس کے بعد ہم دوسرے حلقوں میں جہاں جہاں اقلیتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہم ان حلقوں کو بہتر سے بہتر بناتے ہوئے جائیں. اچھا, جبری مذہب تبدیلی کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا بل جو مسترد ہوا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ جو تھا اسلامی نظریاتی کونسل نے فورسڈ کنورژن کی جو بات تھی, یہ اس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم جو تھے وہ ان کے دل کی یہ ایک بہت بڑی ان کی سوچ تھی, اور بڑے اس بات کے لیے ان کے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ یہ بڑی زیادتی ہے. کیونکہ اسلام میں بھی جبری جو ہے نا مذہب تبدیلی کا کوئی تصور نہیں ہے, اور اس چیز کو ہمیشہ جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمیشہ اس کی نفی کرتے ہیں کہ مذہب میں جبر جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. اور خان صاحب بھی ہمیشہ اس بات کی تائید کیا کرتے تھے, اور جب ان کو یہ رپورٹس ملتی تھیں کس طرح کے باتیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, جو کہ ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی تھی, جس میں تقریباً 7 سے 8 اقلیت کے لوگ تھے, جس میں ہندو بھی تھے, اس میں ہندو بھی تھے, نون لیگ کی طرف سے بھی 2 تھے, پیپلز پارٹی کی طرف سے 1 تھا, کیونکہ حکومتی جماعت سب سے بڑی جماعت تھی. ہماری جماعت کی طرف سے 3-4 لوگ تھے, میں کرسچن تھی, اور 3 ہندو تھے. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے بھی تھے, کرسچن 2 تھے, میں تھی, اور میرے ساتھ نوید احمد جیبا پیپلز پارٹی سے تھے, ہم 2 لوگ تھے. اس کے علاوہ ہندو تھے, ہندو زیادہ تھے, کیونکہ اس وقت اسمبلی میں ہندوؤں کی تعداد ویسے ہی زیادہ ہے.
اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اس کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی، بات چیت ہوتی، اس میں مسلمان بھی، تمام پارٹیاں بھی تھیں، اس میں نون لیگ کے میجورٹی کے بھی ممبر تھے، اس میں علماء جماعت جو ہے ان کے لوگ بھی تھے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، JUI سے بھی تھے، پھر ہمارے کچھ منسٹرز بھی اس کے ممبر تھے، مطلب بڑی ایک بھرپور کمیٹی بنائی تھی، اور سینٹ کا جو ممبر تھا وہ اس کا چیئرمین تھا کاکڑ صاحب، اس وقت انوار الحق کاکڑ اس کے چیئرپرسن تھے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ اس کے اوپر کافی بحث ہوئی، پھر ایک کمیٹی بنی، انہوں نے اس کے اوپر ریکمنڈیشنز ہوئیں، اور خیر قصہ کوتا یہ ہے کہ یہ بل جو تھا یہ ہیومن رائٹس کی منسٹری نے اس کو بنایا، ترتیب دیا، اور پھر اس بل کو بھیج دیا گیا میرا خیال ہے کیبنٹ میں۔ ان دنوں میں ملک سے باہر تھی، میرا کوئی نجی میری مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں باہر گئی تھی، تو ان دنوں میں وہاں پر خان صاحب نے یہ بل جو تھا، یہ کیونکہ جو ریلیجس افیئرز اور انٹر فیتھ ہارمنی کی جو منسٹری ہے وہ بھی سٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ یہ ریلیجس ایشو بھی تھا، مائنورٹی کا ایشو بھی تھا، تو انہوں نے اس بل کو نظریاتی کونسل کو بھیج دیا، اسلامک نظریاتی کونسل کو، کیونکہ جو بھی جس بل میں بھی کوئی اسلامی ہوتی ہے نقطہ نظر، اس کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے۔ اس ایشو سے کوئی منحرف نہیں ہے، ایشو از دیر، ایشو سٹینڈز دیر، یہ بس تھوڑا سا مس ہینڈل ہوا ہے، ٹیکنیکلی کچھ اس میں پرابلمس تھیں جس کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ہم نے بل نہیں لے کر، ہم ضرور اس کو لے کر آئیں گے، اس کے اوپر بات بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ایشو از دیر، ہماری بچیاں جو ہیں، جو کم عمر کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں، خاص طور پر اقلیتوں کے، یہ اکثریت کی بچیاں بھی ہیں، یہ صرف اقلیت کی بچیاں نہیں ہیں، یہ وہ بھی ہماری بچیاں ہیں، جو ان کے ساتھ جو اس طرح کی زور زبردستی ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ زبردستی۔ دیکھیں نا کتنی، یہ جو زینب الرٹ بل بنا ہے، یہ ہماری اکثریت کی بچی تھی، زینب جو تھی قصور سے وہ تھا، اور ہم اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے۔ خدا کرے گا کہ ہم اس کے اوپر ایک کنسنسس بلڈنگ بھی کریں گے، اور اس کے اوپر مزید جو کام ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ آخری کوسچن کروں گا، ووٹر کا اور کینڈیڈیٹ کا رشتہ کیا الیکشن میں ہی ہوتا ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے؟ ووٹر کا اور کینڈیڈیٹ کا، دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ اس حلقے میں اپنے حلقے کی بات کروں گی، اس حلقے سے اعجاز چودھری صاحب نے الیکشن لڑا، ٹھیک ہے، الیکشن ہار گئے، ایسی تھا نا، ایسے طرح جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ تھا وہ اس حلقے میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، پرویز ملک اس حلقے میں بالکل نہیں آئے، ٹھیک ہے، میں اور آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں، ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، کوئی کام انہوں نے یہاں پر نہیں کیا۔ اپوزیشن میں کیسے کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم نے کیا نا، میں نے آپ کو بتایا نہیں میں نے کیا۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، اعجاز بھائی نے، اعجاز چودھری صاحب نے اس حلقے کے ووٹر کے ساتھ رابطہ رکھا۔ اچھا، انہوں نے جیسے ہی وہ الیکشن ہارے، الیکشن کے بعد کوئی 10 دن کے بعد انہوں نے اپنا ایک دفتر کھولا، اس دفتر میں وہ اپنے لوگ تھے، اپنے ووٹر ان کو ملتے رہے، اور وہ اپنے ووٹر کے ساتھ ان کا ایک رابطہ رہا، ان ٹچ رہے، اور ہم اس حلقے میں ہار کے گئے تھے، ہم نے یہاں سے، لیکن ہم نے اپنے علاقے کو چھوڑا نہیں، اور میرا خیال ہے اسی طرح سے تمام جتنے بھی علاقے کے جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنا رابطے میں رہتے ہیں۔ شفقت صاحب کو آپ دیکھ لیں، شفقت صاحب نے اپنے حلقے میں بہت کام کرایا، ابھی بھی تک کرا رہے، اپنے ووٹر سپورٹرز کے ساتھ رابطے میں ہیں، حالانکہ ہی از اے فیڈرل منسٹر، لیکن ہی از ویری ایکٹیو ان ہز اون کانسٹیٹوئنسی۔ شاید خود نہ آتے ہوں، لیکن ان کی ٹیم ہے جو کام، ہم بھی شاید خود نہ آتے ہوں، لیکن ہماری ٹیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، ہمارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ ہماری کرسچن کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کرسچن کمیونٹی کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے، یونٹی اسٹرینتھ، اور ہم سب کی جو نعمتیں ہیں وہ سب کی طرح طرح کی ہیں، ہم ایک دوسرے کو افینڈ بھی کرتے ہیں، ہم سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ہم سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن پھر بھی جو مسیح خداوند کا جو پیغام ہے وہ
मोहब्बत का पैगाम है, वो माफ़ी का पैगाम है। हमने इस मुल्क पाकिस्तान में एक नमूना जो है वो देना है, जो मसीह खुदावंद ने हमें दिया कि उसने दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया। और ये वो मोहब्बत थी जो एक लाजवाल मोहब्बत थी, और उसके पैरोकार होते हुए मैं समझती हूँ हमें उसके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। एक दूसरे को मुआफ़ करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को थामने की ज़रूरत है, यूनिटी पैदा करने की ज़रूरत है। इन स्पाइट ऑफ ऑल आर फेलियर्स वी नीड टू लव ईच अदर जस्ट एज क्राइस्ट लव। बहुत शुक्रिया आपका वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी मोहतरमा शजा रूस साहिबा, नेशनल न्यूज़ में आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, NX 133 के जो इलेक्शन की जो गहमा गहमी शुरू हो रही है इस हल्के में, हमारे नेशनल न्यूज़ की जो टीम है वो सारे इस इलेक्शन को कवर भी करेगी, और जिस तरह की एक्टिविटी चलती रहेगी उसको हम कवर करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। मेरा ख्याल है कि हल्के के लोग भी पाकिस्तानी हैं, वो लीडर भी पाकिस्तानी हैं। अगर हल्के के लोगों का काम होंगे तो वो उनका फ़र्ज़ है, उन लीडर्स का फ़र्ज़ है जो उनका काम करेंगे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।